Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज डॉक्टर आलिया बाबर हमीद मेरे साथ हैं। मारूफ इंटरनेशनल में प्रैक्टिस करती हैं, इंटरनल मेडिसिन के हवाले से भी और जीरेटिक्स के हवाले से भी। सो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर अवेयरनेस अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने उसके बारे में बात की कि प्रिवेंशन कैसे हो। हमने अब अगर डॉक्टर आलिया अगर किसी शख्स को ये मसला है और वो एहतियात नहीं कर रहा, तो हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें, हम कैसे बच सकते हैं? तो देखें, ये क्योंकि एयरबॉर्न है तो हमें क्राउडेड जगहों पे नहीं रहना, और मास्क इज़ ऑलवेज़, मतलब हमें कोरोना से निकल के आए तो हमें ये अब तक आ जाना चाहिए कि जिनको नहीं भी है खांसना कैसे है, इस तरह मास्क लगाना, ये बेसिक चीज़ें तो हमें करनी चाहिए। फिर ये कि आपको ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की जैसे फ्लू वगैरह में होता है, आपकी प्रिवेंशन यही है कि आप जो हैं अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि विंडो वगैरह ओपन हो, हवा की सर्कुलेशन हो रही हो, दूर दूर लोग बैठें। जो लोग आपको पता आइडेंटिफाई हो गए हैं उनको आइसोलेट करें। इसको एक्चुअली ये नोटिफाइबल भी है कि आप जाके इनको कॉन्टैक्ट्स को फिर ढूंढते हैं और फिर चेक करते हैं। जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको भी समटाइम्स ट्रीट करना पड़ता है, कम देर के लिए उनको अद्वियात दी जाती हैं। और आइसोलेशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है कि भी आप 9 महीने दवा खा रहे हैं तो आप 9 महीने आउट ऑफ वर्क तो नहीं रह सकते। तो 2-3 हफ्ते अगर आप ये दवा खा रहे हैं तो उसके बाद आपका ट्रांसमिशन का वो जो ख़तरा होता है ना ड्रॉपलेट का, वो ख़त्म हो जाता है। तो यानी आप 3 हफ्ते के बाद अगर जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन वही बात जैसे आपने पहले कही थी कि वो 1 महीने के बाद खाना ना छोड़ दें, दे हैव टू फिनिश, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करें। जी, वो जो बीच में अगर थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ आना शुरू होता है तो ये ना समझे अब हम ठीक हो गए, अब हमें क्या ज़रूरत है। बिल्कुल से कोई डाइट का भी कोई ख़ास इसमें है, क्योंकि इसे पुअर मैन्स डिजीज़ भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि देखिए ओवर क्राउडेड सिचुएशंस में पुअर पीपल रहते हैं, और ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके स्प्रेड में। क्योंकि आप सोचिए, एक कमरे में अगर 5 लोग सांस ले रहे हैं, एक आदमी ने खांसा और वही हवा 5 लोग ले रहे हैं, तो सब में चला जाएगा। तो ये इसीलिए पुअर मैन्स वो कहते हैं। और इसको ना कंजम्पशन कहते थे पुराने ज़माने में, क्योंकि ये बिल्कुल आपको कंज्यूम कर लेती है, यानी आप बिल्कुल कमज़ोर ढांचा बन जाते हैं लोग। तो उसके लिए जो डाइट की आपने बात की, तो प्रोटीन चाहे किसी भी किस्म की हो, ज़रूरी नहीं कि आप मुर्गी ही खा रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं, लेग्यूम्स हैं, अंडे हैं, आपकी जो दालें हैं, ये सब गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है। तो वक्फे से बार बार खाएं। आपको ज़्यादा कैलोरी इनटेक की ज़रूरत होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, हालांकि पाकिस्तान में अब आ रही है अवेयरनेस। एवोकाडो वो बड़ा अच्छा, कैलोरीज के हिसाब से बड़ी अच्छी चीज़ है, वो खाई जा सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हो गया ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से बातचीत, लेकिन आप अपना ज़रूर ख्याल कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए अगर आपको लगे कि जो साइन सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं, और एहतियात कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये मर्ज़ अभी तक मौजूद है, और ये चूँकि एक से दूसरे को मुंतकिल होता है, तो मास्क वगैरह पहननी जो बड़ी ज़रूरी है और अपनी हिफाजत करना ज़रूरी है। अच्छा, बुज़ुर्गों के हवाले से मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगी। आपके पास जब बुज़ुर्ग आते हैं, ज़्यादातर मसाइल क्या हैं? और आजकल ये जो डिमेंशिया का मसला है, समहाउ ये क्यों, ये अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये क्यों फैलता जा रहा है? देखिए, डिमेंशिया जो है ना, एक मर्ज़ नहीं है, ये एक अम्ब्रेला है टर्म। इसके अंदर जो आपके दिमाग का एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप भूल के वही बातें करते जाएं, यानी कि जी आज अभी क्या टाइम हुआ है, अभी क्या। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल होते हैं, लेकिन आप अपनी जो रूटीन की जगह होती है वहाँ जाके आप भूल जाते हैं, आपको रास्ता नहीं आ रहा होता, या ये कि आप प्लान नहीं कर सकते कोई चीज़। ये ब्रेन के हायर फंक्शंस होते हैं, तो मतलब वो समहाउ प्लान ही नहीं कर सक रहे। और इसकी वजह ये मल्टी फैक्टोरियल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स का कुछ वैराइटीज़ में है, कुछ में नहीं है, और मोस्ट कॉमन जो है ना वो तो मिक्स्ड डिमेंशिया होता है। लेकिन जो स्ट्रोक आपने सुना होगा, वेस्कुलर डिमेंशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है। और स्ट्रोक जो है उसका अगर आप फैक्टर्स देखें तो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये
کوئی کنٹرول تو کرتے نہیں. آپ تو اس کی بات کر رہی تھیں ٹی بی کی, لوگ اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کرتے, اپنے بلڈ پریشر, تو وہ چھوٹے چھوٹے اسٹروک بعض اوقات ہوتے رہتے ہیں. صحیح. اور وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ جی اسٹروک ہوا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ آرٹریز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اسٹروک دیتی رہتی ہیں. تو جب ہم ایم آر آئی کراتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ارے اس کو تو کئی عرصے سے چھوٹے چھوٹے اسٹروک ہو رہے تھے. صحیح. تو ایک یہ بھی وجہ تو ہے. کن سمٹمز کو بزرگوں میں سیریسلی لینا چاہیے جنہیں وہ عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اگر ہم ڈیمینشیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ذرا سا مشکل بات ہے. ہمارے یہاں نا ذرا کلچر اس طرح کا ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے ہیں, اور اکثر جب اپنی فرسٹریشن میں فرض کریں کہ انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ ڈانٹ دیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, تو وہ چڑچڑے ہو جائیں گے, ضدی لگے گا کہ ضد کر رہے ہیں, بیکاز وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ بات کیا ہے, لیکن وہ بجائے اس کے کہ بتائیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, وہ غصہ دکھائیں گے. تو اگر آپ کو اس طرح کے لگ رہا ہے کہ وہ نارمل اپنے حساب سے نارمل نہیں ہے, کچھ زیادہ چڑچڑے ہو گئے, کچھ زیادہ ضدی ہو گئے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں بات, اور انفارچونیٹلی کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اس عمر میں آ کے, وہ بھول چکے ہوتے ہیں, ان کو یاد نہیں رہتا, تو ایک یہ بات لگ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر عالیہ, میں کسی جگہ پڑھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے اٹس ٹائپ 3 ڈائبٹیز ان فیکٹ, کہ ہماری جو شوگر ہے وہ بہت عرصے تک ان کنٹرول رہتی ہے, اور ہمارے یہ جو بلڈ برین بیریئرز ہیں اس کو کراس کرتی ہے, تو somehow وہاں پہ جب اس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. الزائمر از ون آف دیم, دس ڈیمنشیا از ون آف دیم. سو ڈو یو ایگری؟ اس کے اوپر تو جب تک کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں آ جاتی, کیونکہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی اسٹڈیز تو ہوتی رہتی ہیں, پھر ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ بہت ساری اسٹڈیز کو لے کے پھر ہم اس کی میٹا انالیسس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ, لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر شوگر ان کنٹرولڈ رہے گی تو وہ خون کی نالیوں پہ تو اثر کرے گی, اور آپ کا دماغ اور ایک گردے, یہ 2 آرگن ایسے ہیں جن کو آکسیجن کی سخت ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر آکسیجن کم ہونی شروع ہوتی ہے نا تو آدمی کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا اس کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, یا تو اور گردے ہمیں پھر بلڈ ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے. تو خون کی نالیاں لے کے جاتی ہیں یہ آکسیجن, اور اگر شوگر ہی نہیں کنٹرول کی تو بلڈ ویسلز. اب بلڈ پریشر اینڈ شوگر 2 مین کلپریٹ آئے جو کہ یوزلی تمام ہر چیز کی بیس لائن میں کولیسٹرول بھی شامل کر لیجیے. کولیسٹرول بھی شامل. تو اب ان تینوں کے بارے میں ہمیں گائیڈ لائن شیئر کیجیے گا کہ اکثر بزرگوں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہمیں ہائر ہی لگتا ہے, یعنی نارملی بھی اگر ان کا بلڈ پریشر ہم چیک کریں تو 140/100 اس میں رینج میں ہوتا ہے, تو کیا یہ نارمل ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہو؟ ایکچولی اوپر اور نیچے کا ہمیں الگ الگ دیکھنا پڑتا ہے. جو سسٹولک اوپر والا ہوتا ہے جیسے 140, اس میں تھوڑا سا الاؤنس ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ 140 تک اگر ہے تو کیونکہ خون کی نالیاں سخت ہو رہی ہیں تو ہم اتنا شدید سختی سے کنٹرول نہیں کرتے ایز اپوز ٹو کوئی ینگ آدمی ہے 30s میں 40s میں 50s میں, تو ان کو ہم اسٹرکٹ گائیڈ لائنس ہیں کہ آپ 130 اس طرح رکھیے. ٹھیک ہے. لیکن نیچے والا جو ہے نا وہ 90 سے اوپر جب جانا شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. رائٹ. وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر 150/80 ہے تو یہ جی بڑا ہائی بلڈ پریشر ہے, لیکن فرض کیجئے 140/100 ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ڈائسٹولک جو 100 ہے وہ اس کو 100 نہیں ہونا چاہیے. اس کو کتنا ہونا چاہیے نیچے والا؟ اس کو 80 سے کم ہونا چاہیے. 80 سے کم ہونا چاہیے. 90 تک جا سکتے ہیں, لیکن ہمارا جیسے 120/80 ایک, تو ایک بات سمجھنا اور ضروری ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا بلڈ پریشر ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا 120/80 نارمل ہے تو وہ ہم نے کس طرح نکالا ہوتا ہے, وہ یہ کہ چلے یہ 10 لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ان میں 8 کے 120/80 ہیں, ایک کا 130/90 ہوگا, ایک کا 110 اور 70 ہوگا, تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو یہ بیچ والا جو ہے نا وہ بھی نارمل ہے, وہ بھی نارمل ہے, لیکن ان کے حساب سے نارمل ہے. تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے, کبھی کبھی اپنا بلڈ پریشر کروا لینا چاہیے. ضروری نہیں کہ, اور خاص طور پہ اگر تکلیف میں ہے نا, اگر درد میں ہے تو اس میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے آپ کا تھوڑا, تو پہلے پین کلرز لے کے پھر دوبارہ بلڈ پریشر چیک کریں. بالکل صحیح. اور اس کو مینیج کیسے کریں؟ بزرگ جو ہیں ان کو اپنے بلڈ پریشر کی گولی لینے کے ساتھ ساتھ اور کیسے مینیج کرنا چاہیے؟ بلڈ پریشر کے لیے نمک جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. ہم لوگ پاکستان میں نمک ذرا زیادہ چٹپٹا استعمال کرتے ہیں,
اوپر سے ڈال کے کھاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم نمک استعمال کریں. اس میں اب یہ بڑا ایک مشکل سی بات ہے کیونکہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے تو ہمارے جو ذائقے کے جو برڈز ہوتے ہیں, ٹیسٹ برڈز, وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو پھر اتنا ٹیسٹ آتا نہیں ہے. تو اگر تو کوئی بزرگ ابھی تک سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ چھوڑ دیں, اس سے بھی ٹیسٹ کا کچھ وہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ خوشبو, مطلب اس میں ناک, آنکھیں, سب پورا کردار ادا کرتے ہیں. تو ہم جب اپنا کھانا کھاتے ہیں نا, یہ عجیب سی بات ہے فرح کہ ہم اتنے بڑے فینسی ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں نا, وہ ایک پلیٹ میں نا اتنے چھوٹی سی کٹوری میں انہوں نے چاول ڈالے ہوتے ہیں, ادھر سبزیاں اور ادھر چھوٹا سا, تو ہم بہت سارے پیسے دے کے تھوڑا سا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں. لیکن ایکچولی یہ تھڑا سا کھانا ہیلدی کھانا ہے, ہمیں اتنا ہی کھانا چاہیے. لیکن گھر میں ہم چاول کی پہلے لیئر لگاتے ہیں, اس کے اوپر سالن رکھتے ہیں, پھر سائڈ پہ تو ہمیں اپنے کھانے پینے کو بھی دیکھنا ہے. کیا چیزیں ہیں جو کہ بلڈ پریشر والے لوگوں کو نہیں کھانی چاہیے, بزرگوں کو نہیں کھانی چاہیے؟ ایک تو نمک ہو گیا. جی, آئل کا کیونکہ کولیسٹرول کا بھی بیچ میں تعلق ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے گڈ آئل والے یوز کریں. جیسے مچھلی جو ہوتی ہے وہ صحیح ہے, لیکن ریڈ میٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ صحیح والے گڈ فیٹس نہیں ہیں, تو ان کو اوائڈ کریں. اور ویسے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی نہ کھائیں. جب آپ ایک ایج تک پہنچ چکے ہیں تو پھر اٹس انفیئر کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کم کر دی جائے. آپ کی کوانٹٹی آف لائف بڑھانے کے چکر میں کوالٹی کو کم نہیں کرتے ہم. تو ہم کہتے ہیں آپ چیزیں کم مقدار میں کھائیں. اور اگر آپ نے کبھی کوئی چیز کھانی ہے ایسی جس کو سے فار ایگزامپل اگر دل چاہ رہا ہے بڑا گوشت کھانے کو, چھوٹا گوشت کھانے کو, تو آپ کوانٹٹی کم کر لیں اور اس کو اتنا فریکوینٹلی نہ کھائیں. ٹھیک ہے, یعنی ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیا اور ایک پیس کھا لیا, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. تو ہم بالکل منع نہیں کرتے, کیونکہ ایک ہیومن نیچر یہ بھی ہے کہ اگر میں آج کہہ دوں نا کہ فرح آپ نے گھر جا کے کوئی چیز نہیں کھانی, آپ کا دل اسی کو چاہے گا کہ میں وہی کھاؤں. اور شوگر کا کیا مینجمنٹ ہے؟ کیونکہ ہم ڈائبٹیز میں بھی دنیا کے ان سب سے زیادہ جن ممالک میں ڈائبٹیز ہے ہم اس میں سر فہرست ہیں. جی جی بالکل. جو ڈائبیٹک ڈائٹ ہوتی ہے نا وہ ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے, جو مجھے آپ کو ہم سب کو کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ دیکھیں فزی ڈرنکس وہ سب سے زیادہ شوگر ان کے اندر ہوتی ہے, تو آپ کو ہر طرح کے کولاز, یہ جو جوسز, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. پانی اگر آپ کو نہیں پسند آ رہا پانی پینا, تو آپ اس کے اندر کوئی تھوڑا سا فلیور ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی پودینہ, کوئی سونف, کوئی الائچی, کو اچھا سا آپ بنا سکتے ہیں. آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے چاہیے جو کہ نیچر اور ہیلتھ کے قریب ہوں. صحیح. دوسری چیز یہ کہ جو پروسیسڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے کہ سوسیجز ہیں یا برگرز ہیں, یا آج کل بچے بہت کھاتے ہیں چکن نگیٹس وغیرہ, ان میں اگر آپ ڈبے پہ دیکھیں تو اتنی عجیب عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں پریزرویٹیوز کے نام پہ کہ وہ آپ کی باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. صحیح. اس کو بھی آپ کو نہیں استعمال کرنا. اور یہ جو گلاب جامن وغیرہ یہ بھی انہی میں آ جاتے ہیں. تو ان شارٹ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان کو جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ براؤن بریڈ کھا لیں, چکی کا آٹا کھائیں. جو چاول ہیں ان میں براؤن رائس تو پاکستان میں کسی کو بھی پسند نہیں ہے. ہم لوگ اصل میں 30 ایئرز انگلینڈ رہ کے آئے تو وی کین سی دا ڈفرینس کہ یہاں کے کھانوں کی جو ٹیسٹ ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہاں والوں کو ہم کہتے ہیں کہ جو پار بوائلڈ سیلا جس کو کہتے ہیں, آپ وہ استعمال کر لیں. اس کی پھر گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ تھوڑی سی کمپیریٹیولی جی, تو ہم اس طرح کے پھر وہ بتا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ سبزیاں زیادہ کھائیں, اور پھل جو ہے جوس نہ پلیز استعمال کریں, کیونکہ ایک گلاس جوس میں 2-3 سیب آ جاتے ہیں, لیکن آپ ایک ہی سیب کاٹ کے کھا لیں تو اس سے پیٹ بھر جاتا ہے. آج کل رمضان المبارک ہے, تو رمضان المبارک میں جو بزرگ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ مینیج کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا گائیڈ لائن دیں گی؟ دیکھیں اگر تو فرض کریں ان کو شوگر بھی ہے, تو اگر وہ انسولین پہ نہیں ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں روزہ, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پانی کا دھیان رکھیں, جب کھولیں روزہ تو پانی زیادہ پئیں. اور جیسے چنے کی چاٹ بنا لیں, چنا اچھا ہے ڈائبیٹکس کے لیے. فروٹ چاٹ کم کھائیں, 1 چمچ لے لیں ٹیسٹ کے لیے, چلیں 2 چمچ لے لیں.
دہی کی بھی کوئی وہ نہیں ہے, دہی پھلکیاں کھا سکتے ہیں. ہاں یہ پکوڑے سموسے میں بھی آپ کو کتنی دفعہ بھی یہاں کہہ دوں گی کہ جی کم کھائیں, لیکن وہ ہر گھر کے دسترخوان پہ پکوڑے سموسے ضرور ہوتے ہیں. بنیں گے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ گرنے سے بچنے کے لیے یہ جو چوٹیں لگتی ہیں بزرگوں کو, اس کے لیے کیا تجاویز آپ دیں گی کہ بزرگ جو ہیں وہ پھر گرنے اور چوٹ لگنے سے محفوظ رہ سکیں؟ یہ بہت بڑا جو ہے ہمارا جو جیریاٹرکس میں اس کو کہتے ہیں ون آف دا جائنٹس فالز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا بیلنس تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ایک دم سے اٹھ کے چل نہ پڑیں, پہلے بیٹھے, اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں, پھر کھڑے ہوں, پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں, پھر چلیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نا وہ پکڑ پکڑ کے فرنیچر چل رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک واکنگ سٹک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں چاہے آپ کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہو, آپ پورا سر سفید ہو, لیکن اگر آپ کو کوئی کہہ دے ڈاکٹر کہ آپ چھڑی کا استعمال کریں, وہ کہیں گے کیوں, ہم اب اتنے بھی بوڑھے نہیں ہو گئے. تو یہ بھی یہ اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے اپنے لیے اس کو واکنگ ایڈز کہتے ہیں, ان کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. پرانے زمانے کی آپ موویز دیکھیں, آدمی جو ہوتے تھے انگریز, ان کے ہاتھ میں ہمیشہ سٹک ہوتی تھی, اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کے پاس وہ امبریلا ہوتی تھی. تو وہ یہ اسی طرح سرپشسلی خاموشی سے وہ اپنے آپ کو بیلنس کے لیے وہ استعمال کرتے تو وہ اس کا استعمال کرنے سے بڑی حد تک بیلنس, تو یہ بیلنس ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ کوئی لوز رگز وغیرہ تو نہیں پڑے ہوئے, کیونکہ اکثر آپ پاؤں صحیح سے نہیں اٹھا سکتے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے, تو ان سے الجھ کے بھی گر سکتے ہیں. تو اپنے بزرگ جو ہیں ان کے جو راستہ ہے ان کے کمرے میں, یا وہ جب ٹی وی کے لاؤنج تک آتے ہیں تو کوشش کریں وہ چھوٹے چھوٹے جو میٹ رکھے ہوتے ہیں وہ ہٹا دیں, اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. بالکل صحیح. اور تیسرا یہ کہ ان کی آئی سائٹ کا آپ ضرور وہ کروائیے. چشمہ جو ہوتا ہے وہ اکثر لوگ بنوا لیتے ہیں کہ اوپر وہ والا ہوتا ہے دور کا اور نیچے والا دیکھنے والا, وہ بزرگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو وہ جو ریڈنگ والی سائڈ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے, تو وہ گر جاتے ہیں اس سے, ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا. تو الگ الگ گلاسز کر دیجئے ان کے ریڈنگ اور جو دیکھنے کے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کی اسیسمنٹ کروا لیں کہ بھی اگر گر رہے ہیں تو کہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے نیوروپیتھی وغیرہ نہ ہو گئی ہو. ہمارے اپنے کچھ ہوتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ, وہ ہم کروا لیں گے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ, آج آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائیں. یہ جو ساری گائیڈ لائنس ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور بہت ساری بڑے مسئلوں سے ہمیں بچا سکتی ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں, خوش و خرم رہیں اینڈ انجوائے دا لائف. بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی, ہم آپ کو لے کے چلیں گے کچن میں, کچھ زبردستی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.